मोमनो, तुमको जायज़ नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो। उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी के मुर्तकब हों तो रोकना मुनासिब नहीं। और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। अगर वो तुमको न पसंद हो तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज़ को न पसंद करो, और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। मतलब आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते हैं, किसी औरत को। अगर कोई औरत आपसे छुटकारा न चाहती है तो आप उसके लिए जो है वो तलाक का रास्ता खुला हुआ है, आप उसको खुला का रास्ता खुला हुआ है, आपसे छोड़ दें। और अगर किसी और जो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बाप की जो है वो बीवी थी, या भाई की बीवी है, या बेटे की बीवी है, वो बेचारी अब जो है वो बेवा हो गई है, तो आप जो है उसको रोके रखें ज़बरदस्ती? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो शादी करना चाहती है तो आप उसको जाने दें। और अगर आपकी बीवी है, आपको वो पसंद नहीं है किसी लिहाज से, उसकी शक्ल पसंद नहीं है, उसकी कोई आदतें पसंद नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दो। हो सकता है कि उसकी दूसरी आदतें आपके लिए ज़्यादा बेहतर हों, और अल्लाह ताला आपके अंदर जो है वो मुआफ़क़त पैदा कर दे, अल्लाह ताला आपके लिए भलाई पैदा कर दे। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप समझते हैं कि आपके लिए अच्छा है, हो सकता है कि वो आपके लिए गलत हो, और जो चीज़ आप समझ रहे हो कि आपके लिए गलत है, हो सकता है अल्लाह ने उसमें आपके लिए भलाई रखी हो। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को बहुत सा माल दे चुके हो, तो उसमें से कुछ मत लेना, भला तुम नाजायज़ तौर पर और सरी जालिम जुल्म से अपना माल उससे वापस लोगे। मतलब अगर आपने शादी कर चुके हैं और आपकी बीवी है, आपने उसको बहुत सारा माल दिया हुआ है, जेवरात दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब आप जब दूसरी शादी कर रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि मैं जो है उससे वो माल ले लूँ, तो आप उससे ये माल नहीं ले सकते। और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो, जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे अहद व वासिक ले चुकी है। मतलब आपसे निकाह किया है आपने। आप यानी इंसान का जो है रूह से रूह का रिश्ता बन जाता है, मियाँ बीवी का जिस्म से जिस्म का रिश्ता बन जाता है, और आपने अहद किया है, निकाह किया है आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जो है उसमें आपने अहद किया है उससे। आप उससे कैसे आप उसको तकलीफ दे सकते हो, या आप उससे माल वापस ले सकते हो? और जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो उनसे निकाह मत करना, मगर जालियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात है, और बुरा और बहुत बुरा दस्तूर है। वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले बताया कि वो अरबों में ऐसा होता था कि अब 3 शादियां की हुई, तो एक तो सगी माँ है, दूसरी तो सगी माँ नहीं है, तो उसको वो अपने घरों में रख लेते थे, बाकायदा उससे शादियां भी कर लेते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया। अब जिन औरतों के बारे में आता है कि आप किन किन औरतों से शादी नहीं कर सकते। तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियां और बहनें और फुफियां और खालाएं और भतीजियां और बांजियां और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और रज़ाई बहनें और सासें हराम कर दी गई। यानी ये तो आप समझ गए कि माँ, बहनें, बेटियां और भतीजियां, लेकिन जिस माँ से आपने दूध पिया है आप उससे भी शादी नहीं कर सकते, आप उसकी बेटियों से भी शादी नहीं कर सकते। रज़ाई बहनें हो गई ना वो आपकी, और आपकी सासें यानी आपकी बीवी की माँ। और जिन औरतों से तुम मुबाशरत कर चुके हो उनकी लड़कियां। मतलब अगर कोई मैंने एक औरत से शादी की, उसकी पहले शौहर में से एक बेटी है, अब मैंने अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कर ली है, तो उसकी बेटी फिर मेरी बेटी हो गई, अब मैं उससे शादी नहीं कर सकता। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने निकाह किया, अभी मेरी उससे मुबाशरत नहीं हुई, घर में नहीं लाया, निकाह आया और निकाह टूट गया किसी वजह से, तो फिर बाद में हो सकता है कि मैं उसकी बेटी से शादी कर सकता हूँ, क्योंकि उसके साथ मेरी मुबाशरत नहीं हुई। लेकिन अगर आपकी मुबाशरत हो गई है तो फिर आप उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकते। ये आयत आएगी अभी। और जिन औरतों से तुमने मुबाशरत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम है। हाँ, अगर उनके साथ तुमने मुबाशरत न की हो तो उन लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में कुछ हर्ज नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और 2 बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, अगर मगर जो हो चुका सो हो चुका, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम वाला है। मतलब अपने जो बेटे हैं, बेटों की बीवी से भी शादी नहीं कर सकते, और 2 बहनों को भी इकट्ठा नहीं रख सकते। इसमें फिर अल्लाह के रसूल की हदीस में जो आता है, अल्लाह के रसूल ने इसमें थोड़ा सा कमेंट इम्प्लीमेंट किया, और कि आप खाला और बांजी को भी इकट्ठे नहीं रख सकते। अगर आपने किसी से शादी की हुई है तो उस औरत की जो बांजी है आप उससे भी शादी नहीं कर सकते, दोनों को इकट्ठा नहीं रख सकते। अगर आपने किसी से शादी की हुई है, वो उस बीवी की जो है एक भतीजी है, तो आप उस भतीजी से भी शादी नहीं कर सकते। यानी फुफ्फी भतीजी भी आप एक साथ नहीं रख सकते हैं, और खाला और भांजी भी एक साथ नहीं रख सकते हैं।
اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے، مطلب جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ لونڈیوں کے طور پہ، وہ لونڈیوں کا جو ہے وہ ایک الگ حساب کتاب ہے، جنگ و جدال میں جو ہے وہ لونڈیاں آ جاتی تھیں۔ اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے یہ کہ نکاح سے مقصود عفت قائم کر رکھنا ہو، نہ کہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی پیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین شادی کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی خواہش نفس خواہشی کے لیے جو ہے آپ جو ہے وہ مستی نکالنے کے لیے جو ہے آپ شادی کر رہے ہیں، نہیں، آپ جو ہے اس سے عفت قائم کریں، یعنی ایک آپ کی عزت ہے، آپ اسے شادی کریں، اس کے مہر، پھر اس مہر میں اگر کوئی عورت آپ کو اپنا مہر چھوڑ دیتی ہے، کچھ آدھا مہر چھوڑ دیتی ہے یا پورا چھوڑ دیتی ہے، اس عورت کی مرضی ہے، تو اس میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتیں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن ڈونڈیوں میں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر لو، بشرط یہ کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیبیوں کو لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اگر صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس دور میں ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو بیچارے غریب لوگ تھے، وہ مہر اتنا ادا نہیں کر پاتے تھے، تو اب وہ بیچارے کیا کریں؟ تو پھر وہ اللہ رب العالمین نے ان سے یہ کہا کہ پھر تم جو ہے جیسے کسی کی لونڈی ہے تو اس کے مالک سے اجازت لے کے، کیونکہ جس کی بھی لونڈی ہے تو وہ لونڈی اس کو حلال ہے، تو آپ اس کے مالک سے اجازت لے کے پھر آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی آپ مہر دیں گے۔ ایسی بات ہے لونڈی ہے بیچاری تو اس کا بہت کم ہی مہر ہوگا، لیکن اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لونڈیوں سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا، تو اللہ رب العالمین آخر میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن پھر یہ کہ پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر وہ کسی غلط کام کا ارتکاب کر بیٹھیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو جو آزاد بیویوں کو جو سزا دی جائے اس ٹائم پہ جو بھی مقرر تھا ان کے اوپر 10 کوڑے مارے جائیں یا 20 کوڑے، ابھی وہ نظام نہیں آیا تھا، قانون نہیں آیا تھا کہ کتنے کوڑے مارے جائیں گے، ان کے لحاظ سے جتنے بھی تھے، جتنے بھی جو ان کے لیے جو سزا تھی اس سزا کی آدھی سزا دی جائے گی بیویوں کو، چونکہ اس کے کوئی ولی وارث نہیں ہے، وہ بیچاری ڈونڈی کے طور پہ قبضے میں آ گئی ہے تو اس کے تو کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ اب اس سے کوئی ارتکاب ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ جب اس کا مہر آتا ہے تو اس کی ہر چیز آدھی ہوگی، اس کی سزا بھی آدھی ہوگی۔ اس کے بدلے میں جو آزاد عورت ہوتی ہے، آزاد عورت مطلب اس کے بھائی ہوتا ہے، اس کا بہن ہوتی ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، ایک قلعہ ہوتا ہے، ایک قلعے میں وہ عورت ہوتی ہے، تو اس کے تو پوچھ گچھ کرنے والے ہیں، ان کے اوپر نظر رکھنے والے ہیں، تو اس کے اوپر تو پوری سزا ہوگی، لیکن جو لونڈی ہے اس کے اوپر پھر آدھی سزا ہوگی۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان کریں اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ مومنو ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، ہمارے لیے بیان کرتا ہے نا، تاکہ ہم لوگ سیدھے راستے کی طرف جائیں، ہم بھٹک نہ جائیں۔ پھر تجارت کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، آپ ایک چیز لائے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، جیسے بالفرض آپ نے جو ہے وہ ایک ٹماٹر ہی رکھ لیں، کوئی بھی چیز رکھ لیں، آپ نے وہ جو ہے وہ کوئی چیز لائے ہیں، آپ کے پاس کوئی گراہک آیا، آپ نے کہا کہ یار یہ مجھے 100 روپے کی بیچنی ہے، آپ کا جب چاہے آپ نے اس کو 20 روپے میں خریدی ہے، آپ 80 روپے منافع لے رہے ہیں، آپ کہیں بھائی میں نے تو 100 روپے میں بیچنی ہے، اگر اگلا جو ہے بندہ وہ راضی ہو جاتا ہے وہ حلال ہے، لیکن آپ قسمیں مت کھائیں، جھوٹ مت بولیں، ایسا مت بولیں، آپ نے 20 روپے کی چیز خریدی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے تو 90 روپے کی خریدی ہے، میری تو اللہ کی قسم بس
اس فلاں کی قسم فلاں کی قسم، بس یہ تو جو ہے میں نے 90 روپے میں خریدی ہے، مجھے تو 10 روپے فائدے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ایسا کریں تو وہ 10 روپے جو ہے آپ وہ 10 روپے کے جو آپ پیسہ کما رہے ہیں وہ آپ کے اوپر حرام ہوگی۔ سودا ہے بھائی، میں نے یہ چیز ہے اور میں یہ چیز اتنے کی بیچ رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ لے لیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی آپ مت لیں، لیکن جھوٹ مت بولیں۔ لوگوں کو یہ مت کہیں کہ یار میں نے تو جو ہے وہ اتنے کی خریدی تھی، اب میں اتنے کا بیچ رہا ہوں اور آپ قسمیں کھا رہے ہیں اس کے اوپر، تو یہ مت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار میری تو قسم خدا کی اور فلانا ڈھمکا، یہ تو میں نے جو ہے اتنے کی خریدی ہے، میری خرید ہی اتنے کی ہے، مجھے تو اس میں اتنا پیسہ بچے گا۔ ایسا مت کریں۔ جو آپ چیز ہے آپ وہ بیچیں، اپنا جو بھی آپ اپنا حق رکھنا چاہتے ہیں، زیادہ یا کم جو بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ رکھیں، آپ کا حق ہے۔ سامنے والا خریدنے والے کی مرضی ہے، وہ اگر خریدنا چاہتا ہے تو خریدے گا، نہیں خریدنا چاہے گا نہیں خریدے گا، لیکن آپ جھوٹ مت بولیں۔ اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے اپنے سارے قوانین آپ کو بتائے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اگر اب پھر بھی تم کوئی تعدی کرو گے یا کوئی تم جو ہے وہ کسی چیز میں بھی تعدی کرو گے، ناپ تول میں تعدی کرو گے، یا کسی عورتوں کے حق مارو گے، یا کسی یتیم بچوں کا حق مارو گے، یا آپ وراثت میں کسی کو جو ہے وہ اس کی جائیداد کا حصہ نہیں دو گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ رب العالمین حساب لینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورہ نساء کی 30 آیت تک ہم پہنچے ہیں، اور بیچ میں کافی گیپ آ گیا تھا، رمضان بھی چلا گیا ماشاءاللہ سے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزے اور جو ہماری عبادتیں ہیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ کرنٹین کا جو ہے وہ ٹائم چل رہا ہے کرونا کا، تو ویسے ہی معاملات جو ہے وہ بہت خراب ہوئے ہیں۔ مجھے وقت نہیں مل پا رہا تھا جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ درس نہیں کر پا رہا تھا۔ آج بھی کسی طریقے سے وقت نکال کے میں نے جو ہے وہ درس کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ہے کہ بس آپ لوگوں سے یہ دعا ہے کہ آپ اپنے جو ہے معاملات کو درست رکھیں، اور نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ قرآن کی رپورٹ مجھے دیتے رہتے ہیں بچے، کافی بچے نہیں دیتے ہیں، اب میں بھی اتنا نہیں بول رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی جو ہے وہ زیادہ مصروفیت میں، کیونکہ ڈیوٹی میری سٹارٹ ہو گئی ہے، اس میں میں خود بھی زیادہ مصروف ہو چکا ہوں، تو اور ٹائم بھی اتنا نہیں ملتا۔ اب بچے ہیں، وہ بچے ظاہر سی بات ہے وہ نوجوان بچے ہیں، ان کی بھی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، تو مجھے جو ہے وہ رپورٹ نہیں بھیج رہے، لیکن رپورٹ بھیجا کریں۔ میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ جو ہے وہ تسلسل جو ہے وہ چلتا رہے، آپ کو یہ احساس ہو کہ مجھے جو ہے رپورٹ دینی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اس طرف زیادہ راغب ہوں گے اور قرآن پڑھتے رہیں گے۔ بس یہی ہے، قرآن پڑھتے رہیں، اور جو بھی کوئی سوالات ہوں وہ آپ ضرور پوچھا کریں، لیکن انشاءاللہ اب یہ تسلسل واپس سے میں شروع کیا ہے، جیسے مجھے وقت ملے گا تو میں ضرور جو ہے وہ درس کیا کروں گا، لازمی کیا کروں گا۔ سب کا خیال رکھیے گا، اپنا، اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔